बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी मेरे फुफ्फोजात कज़न से हुई थी, मगर शादी के कुछ अर्सा बाद वो अपने घर वालों के कहने पर सऊदी अरब चला गया। उसको गए अभी 10 दिन ही हुए थे कि मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी सास मुझको लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। ये बात मेरी सास को कुछ खास पसंद नहीं आई, मगर वो खामोशी से मुझको लेकर घर वापस आ गई। मेरा शौहर अरसलान अभी वहां पर काम ढूंढ रहा था। फुफ्फो मुझसे सख्त खफा नजर आती थी। रात को अरसलान की कॉल आने पर जब मेरी बात उससे हुई तो मैं सबकी मौजूदगी के बायस उसको कुछ न बता पाई और फुफ्फो ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं ये सब सोच सोच कर बहुत परेशान हो चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे वालिदैन से भी मेरी बात हमेशा सबके बीच में बैठकर ही मुमकिन थी, तो मैं अपनी माँ से भी ये जिक्र न कर सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। दूसरा, अब घर के कामों का सारा वजन मेरे सर पर था। काम पहले हिस्सा बांट कर किए जाते थे, जैसे मेरी जेठानी और मैं मिलकर खाना बनाते थे, बर्तन मैं धोती थी और सुबह शाम के लिए माँ सी सफाई करके बर्तन धो जाती थी और कपड़े मेरी शादी से पहले से ही धोबी के पास जाते थे। घर की खातीन के अपने कपड़े मुलाजिमा एतवार को धो जाती थी। अब खाना बनाने जेठानी कभी आ जाती थी कभी नहीं, और अब मुलाजमा भी सिर्फ सफाई करती थी। सुबह कपड़े धोना बर्तन धोना अब मेरी जिम्मेदारी थी। जब कभी मशीन लगती थी तो भारी भरकम कंबल और बिस्तर ढेर कर दिए जाते थे और मैं अंदर से शदीद खौफजदा थी, क्योंकि मेरी भाभी जब उम्मीद से थी तो अम्मी ने उनसे भारी काम करवाने को सख्ती से मना किया था और खाना अम्मी और मैं मिलकर बनाते थे। वो अपना और भाई का कुछ काम करने उठती तो अम्मी मुझको कहती कि गुड़िया जाओ भाभी की मदद कर दो। हमारे घर में भाभी अम्मी और मैं बिल्कुल अमन और सुकून से रहते थे। ऐसे ही भतीजे की पैदाइश पर खूब खुशियां मनाई गई थी। पहली बार की वजह से मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी 2 नंदे थीं। दोनों उम्र में तो मुझसे बड़ी थी, मगर घर में उनको बिल्कुल बच्चों की तरह रखा जाता था। मैं शुरू से कम बोलने वाली अब इस सूरत हाल में बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। एक रोज मैं नाश्ता बनाने को जब सुबह सवेरे किचन में पहुंची तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं जैसे तैसे करके आटा गूंद कर रोटी बनाना शुरू हुई तो अचानक मुझको शदीद चक्कर आ गए और मैं बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरी। बर्तन गिरने के शोर से मेरे फूफा जो नमाज से फारिग होकर सुबह की सैर से वापस आए थे, वो किचन में दौड़े चले आए और उन्होंने ही मुझको उठाकर जल्दी जल्दी फुप्पो भाभी और अपनी बेटियों को आवाज दी। मेरे दोनों देवर जेठ और भाभी भी भाग कर आ गए। फूफा जी मुझको हॉस्पिटल ले जाने पर बजिद थे और फुप्पो मना कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत ज्यादा खराब है तो मजबूरी में उनको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वहां जाकर बाकी घर वालों को मालूम हुआ कि मैं बीपी लो हो जाने की वजह से बेहोश हो गई थी और मुझको शदीद कमजोरी का सामना था, जो कि प्रेगनेंसी और काम की ज्यादती की वजह से था। फुप्पा इस बात पर फुप्पो से शदीद खफा थे। डॉक्टर ने भी फुप्पो को शदीद सख्त बातें सुनाई, क्योंकि मेरी उम्र काफी कम थी और दूसरा मेरा खाना पीना भी खास न था। मोहल्ले में से किसी ने मेरी अम्मी को फोन कर दिया था कि आपकी बेटी को सुबह सुबह हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुझको काफी देर बाद होश आया तो मेरी अम्मी मेरे सरहाने थी और रो रही थी। मुझको 3 माह हो चुके थे ये सब बर्दाश्त करते। मैं अपनी अम्मी के गले लगकर खूब रो पड़ी। अम्मी मुझको लेकर अपने घर आ गई। अम्मी अब्बू मुझको वापस भेजने पर रजामंद नहीं थे। अरसलान से भी राब्ता हुआ। उसने खुशी का इजहार किया और मुझको कहा कि कुछ रोज मैके रहकर वापस ससुराल चली जाओ। अम्मी मुझको 2 रोज बाद अपने साथ लेकर करीब बनी दरगाह पर चली गई, जहां उन्होंने मन्नत मांगी कि खैरियत से ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो वो मज़ार पर गुरबा में खाना तकसीम करेंगी। अम्मी भाभी के साथ एक बुजुर्ग के पास बैठ गईं जो कि खातीन को दम कर रहे थे। भाभी अपने बेटे को नजर का दम करवा रही थी। मैं इस सब में थक चुकी थी। मैं मज़ार के सहन में लगे हुए बरगद के नीचे बैठ गई, क्योंकि मैं अभी भी बहुत थकन और कमजोरी महसूस करती थी। अचानक मुझको अपने पास एक खुशबू का एहसास हुआ और मुझको लगा कि एक हवा का झोंका मुझको छू कर गुजरा है। मुझको हवा का ये झोंका बहुत भला लगा। थोड़ी देर बाद अम्मी भाभी और भतीजे के साथ वापस आ गई और कई बार मुझको आवाज दी, मगर मुझको उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी।
तो अम्मी ने मुझको पकड़कर हिलाया तो मैंने अम्मी को देखा। अम्मी ने परेशानी से कहा कि कोमल बेटा, क्या बात है, ऐसे गुमसुम क्यों हो? मैंने अम्मी से कहा, अम्मी बहुत थकन हो गई है, नींद आ रही है, घर चलते हैं। अम्मी ने प्यार से मुझको कहा, हाँ बेटा चलो चलते हैं, और हम लोग घर आ गए। मैं घर आकर सो गई। जब मैं शाम को उठी तो बैठकर पास टेबल पर ताज़ा जूस रखा हुआ था। मैंने प्यास की शिद्दत महसूस करते हुए जूस उठाकर पी लिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये जूस भाभी या अम्मी रख कर गई होंगी। जूस का जायका बहुत ही शानदार था। मैं सोच रही थी कि ना जाने किस चीज़ का जूस बना है। मैं यही सोचती हुई अम्मी के पास चली आई। अभी मैं अम्मी से जूस के बारे में पूछ रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई भी बात याद नहीं है। अम्मी अपने पोते को खिलाने में मसरूफ थी। फिर अम्मी मेरी तरफ मतवज्जे हो गई कि आ गई मेरी बेटी, बहुत देर तक सोती रही हो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। मगर फिर कहने लगी कि अगर सो रही है तो सोने दें, जब उठेगी तो फिर खिला दूंगी। मैं अम्मी की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं भी भाभी का इसी तरह ख्याल रखती थी। भाभी मुझे देखकर मेरे पास चली आई और कहने लगी, चलो चलकर खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। और हम दोनों उठकर भाभी के कमरे में आकर खाना खाने लग गए। थोड़ी देर में भाई भी घर आ गया। बातें करते हैं, हंसते और पुरानी यादों को याद करते हुए रात के 10 बज गए तो अरसलान की कॉल आना शुरू हो गई। अम्मी और भाभी घर वालों के पास से उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने कुछ देर तक अरसलान से बात की और फिर कॉल बंद करके सोने के लिए लेट गई। मुझको लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे फिर वही खुशबू महसूस होना शुरू हो गई जो कि मुझे मज़ार पर महसूस हुई थी। अब की बार मैंने चौंक कर आस पास देखा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो खुशबू फूट रही हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही खुशबू महसूस करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ससुराल में गुजारे हुए तल्ख वक्त को याद करते हुए मेरी कब आंख लगी मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो फिर से मेरे सरहाने जूस का गिलास रखा हुआ था। इस बार जूस अलग रंग का था। मैं ये सोचती हुई कि भाभी से जाकर पूछूं कि वो कैसे जूस बनाती हैं जो इतना मज़ेदार हो जाए। जूस कैसे इतना मज़ेदार होता है। मुंह हाथ धोने चली गई। जब मैं मुंह धोकर आई तो अचानक से मुझे प्यास महसूस हुई और मैंने फिर जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया और फिर मैं बाल बनाकर नीचे आ गई। मैं अभी अम्मी से और भाभी से पूछना चाहती थी जूस के बारे में, मगर फिर मेरे जहन से निकल गया। हम लोग बातें करते हुए दोपहर के खाने की तैयारी करने लगे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे जेठ, ससुर और फुफ्फो मुझको मिलने आए थे। मैंने जेठ और ससुर से सारे वाक़े के लिए अम्मी से माजरत की और कहा कि हमें मालूम नहीं था कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और अब वो चाहते हैं कि मैं अपने घर चले चलूं और मुझे वहां पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जबकि फुफ्फो खामोश बैठी थी। उनके चेहरे से उनके जज्बात का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। भाभी ने चाय बना दी थी और अब खाने की तैयारी में वापस मैं मशगूल थी। मैं सहूलत से उठकर भाभी के साथ उनकी मदद कराने के बहाने किचन में आ गई। अम्मी ने बहुत एहतराम और प्यार के साथ फुफ्फो और फुफ्फा जी को खाने के लिए रोका और कहा कि कोमल कुछ दिन और यहाँ रह ले, फिर अपने घर चली जाएगी। वैसे भी बेटी के 2 ही घर होते हैं, ससुराल और मैका। अच्छा है कुछ दिन अपनी भाभी के साथ और भतीजे के साथ हंसी खुशी रहेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर भाई और फूफा जी तो कुछ नहीं बोले, मगर फुफ्फो की तेवरी चढ़ गई। मैं किचन की खिड़की से फुफ्फो के तासुरात देख रही थी। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ और मुझे आज पहली बार फुफ्फो पर गुस्सा आया और गुस्सा भी शदीद आया। वो लोग खाने पर नहीं रुके और कहने लगे कि कोई ज़रूरी काम था, इसीलिए जाते हुए सोचा था कि बहू से भी मिलते चले। उनकी ये बात सरासर झूठ थी, मगर अम्मी ने भी कुछ ज़्यादा जाहिर नहीं किया और कहा कि जैसे आप लोगों की मर्जी। कुछ देर में वो लोग वापस चले गए और हमारा खाना भी बन गया था। अम्मी, मैं और भाभी पेट भरकर खाना खाने लगे। मुझको बहुत शिद्दत से भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। इतना कि अम्मा ने मुझे टोक दिया कि बेटा भूख रोक कर खाना खाओ, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो भाभी कहने लगी, अम्मी जी मत टोकें, पहले यह कौन सा खाना खाती थी, आज पहली बार मैंने इसको ऐसे खाते देखा है। हो सकता है कि ये चीज़ खाने को इसका दिल कर रहा हो, या हो सकता है कि मुझे अब पकाना अच्छा आ गया हो। ये कहकर भाभी हंसने लगी।
اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھ کو اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ کو ہر بات پر غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے مجھے چڑ سی محسوس ہو رہی تھی، پھپھو اور اس گھر کے تمام لوگوں سے جو کہ میری طبیعت کا حصہ نہیں تھی، اور اس کا احساس مجھے خود بھی بار بار ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہی مجھے پھر نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ امی میں تھوڑی دیر لیٹ کر آتی ہوں۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے وہ مخصوص مہک بار بار محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی کافی پریشان تھی۔ میں جب کمرے میں جا کر لیٹی تو مجھے ایسے لگا جیسے کھڑکی کے پردے کے پاس کوئی وجود ہے۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کوئی سایہ سا لہرا کر کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس نے سبز رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا اور چہرے پر آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور روشن تھیں کہ آج تک میں نے کبھی اتنی پیاری آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ چہرے پر نقاب تھا اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کوئی عورت ہے یا مرد۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس کے آنے سے وہی مسحور کن خوشبو بہت تیزی سے میرے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے بچے کے لیے جو چیزیں تم کو ملتی رہیں کبھی ان کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ بڑھا کر میرے پیٹ پر رکھ دیا اور بڑے پیار سے ایسے سہلا رہی تھی جیسے کسی بچے کو سہلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری ساس تمہیں اس قسم کی دوائی کھانے میں ملا کر دے رہی تھی کہ جس سے نہ صرف یہ بچہ تمہارے اندر ہی ختم ہو جائے بلکہ تم بھی نہ بچ سکو۔ میں یہ سب سن کر غیر یقینی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا، پیاری لڑکی، وقت آنے پر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے ہی سب کو معلوم ہو جائے گا۔ میری زبان اس وقت گنگ تھی، میں کچھ بولنا بھی چاہتی تھی مگر میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک سنہری رنگ کا سیب دیا اور میں ایک معمول کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی اور بنا کچھ بھی کہے اس سیب کو کھانے لگی۔ وہ خوشبودار اور بہت ہی مزیدار سیب تھا۔ ذرا دیر میں سیب کھا کر مجھ کو محسوس ہوا کہ ایک دم سے ایک طاقت سی آ گئی ہو مجھ میں۔ اس کے بعد اس نے مجھ کو کہا کہ اب تم آرام کرو، میں اب ہر روز آیا کروں گی اور اپنے دل سے ڈر خوف نکال دو، اور ساتھ میں یہ خیال بھی کہ تمہیں یہ سب کچھ بتانا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں اگر معلوم نہ ہوں تو اس میں سبھی کی بھلائی ہوتی ہے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے نیند میں جانے سے پہلے دیکھا کہ وہ دھواں بن کر کھڑکی سے نکل گئی۔ مجھ کو امی کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اتنے میں میرے سسر اور جیٹھ پھپھو کو لے کر پھر مجھے لینے آئے۔ اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے اور ہر روز اس جن عورت کی طرف سے دیے گئے جوس اور لوازمات کی وجہ سے میرے چہرے پر نکھار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میری صحت بھی بہت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ امی اور ابو، بھائی بھابھی مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ امی اکثر کہتی ہیں کہ کومل کا روپ کتنا نکھر گیا ہے، اور بھابھی کہتی کہ جی امی، اس کے چہرے پر الگ سے ہی نور ہے، نظر نہ لگ جائے کسی کی، ماشاءاللہ۔ جب میرے سسرال والے گھر آئے تو اس وقت میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی بیزاری سے ان لوگوں کو سلام کیا اور بجائے ان کے ساتھ جانے کے آرام سے بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرتی رہی۔ اس بات پر سسر اور بھائی تو خاموش رہے، لیکن میری پھپھو دیکھتے ہی گرجنا برسنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، بیٹی کو گھر بٹھا کر رکھا ہے، اس کا گھر بسانا ہے یا نہیں۔ میری امی ویسے تو بہت ٹھنڈے مزاج کی عورت ہیں، مگر پھپھو کی بے سروپا باتیں سن کر امی نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ کون سے گھر بھیج دوں جہاں پر بہو کو کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا اور جانوروں کی طرح کام لیا جاتا ہے؟ میں نے بھی بہو رکھی ہے، جب خدا خوشی دیتا ہے تو وہ بہو ہی کی تو نہیں ہوتی، خاندان تو آپ کا بڑھے گا۔ میرے سسر خاموشی سے دونوں خواتین کی بات سن رہے تھے، اور جبکہ ان کا بیٹا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ میں بھابھی کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی، بھابھی وہاں پر ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ پھپھو اتنی دور سے ہی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ امی سے بدتمیزی کرنے لگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں بھی ان کو کوئی سخت سست کہنے کے لیے کمرے میں آنے ہی والی تھی کہ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مگر مجھ کو لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں تو کمرے میں نہیں جا سکی، پر میں نے باقاعدہ دیکھا کہ وہی عورت بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح گئی اور اس نے کھینچ کر پھپھو کو چانٹا دے مارا، جس کی آواز صرف مجھے اور پھپھو کو سنائی دی۔
پھپھو نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پھپھا ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ پھپھو چیخنے لگی کہ کومل نے مجھے چانٹا مارا ہے، جس پر میں نے سسر اور بھائی اور غصے سے ان کو کہنے لگے کہ کومل تو وہاں کچن میں کھڑی ہے۔ میرے سسر بولے کہ رضیہ بیگم، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پہلے تو تم صرف بے تکی باتیں کرتی تھی، مگر آج تو تم نے پاگل پن کی حد کر دی ہے۔ میری پھپھو بھاگ کر میری طرف آنا چاہتی تھی کہ میری امی ان کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ میں اب مکمل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ بھابھی بیچاری پریشان تھی۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک دم سے امی میری سسر سے کہنے لگی کہ شفقت بھائی، میرے سامنے ان کا یہ حال ہے تو جب کومل ان کے پاس گھر میں ہوگی تو یہ کیا کریں گی؟ اس بات پر میرے جیٹھ بھی بولے، ممانی جان، آپ کومل کو اپنے پاس ہی رکھیں، ہم امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور اب تو ارسلان ہی کوئی فیصلہ کرے گا کہ کومل الگ گھر میں رہے گی یا آپ کے پاس، کیونکہ اگر یہی حالات رہے تو کسی دن کوئی بڑا تماشا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر کی اور ابو کے خاندان میں بڑی عزت ہے، مگر آج امی کو اس طرح سے دیکھ کر مجھ کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ میں نے پہلی بار ان کا یہ روپ دیکھا ہے۔ اب وہ اور بھی ہذیانی انداز میں اول فول بکے جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دم سے اپنے حواس سے نکل چکی ہیں۔ میرے سسر پھپھو کو لے کر جلدی جلدی گھر سے نکل گئے، جبکہ بھائی میرے پاس کچن میں آئے اور کہنے لگے کہ کومل بیٹا، اپنا خیال رکھنا، پریشان مت ہونا، میں ارسلان کو بھی سمجھاؤں گا، امی کو بھی، اور تمہیں مزید کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تم ہمارے گھر کی عزت ہو، تمہارے ساتھ پہلے ہی اتنا غلط ہوا، مزید غلط ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی جلدی جلدی چلے گئے۔ امی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ بھابھی نے بھاگ کر امی کو پانی پلایا۔ میں آرام سے جا کر امی کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ امی، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، مجھ کو پھپھو کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر ارسلان کو بھی اپنے بچے اور بیوی کی کوئی فکر ہوگی تو وہ بہتر فیصلہ کرے گا، ورنہ کون سا سسرال میں رہ کر میں نے ان کو خوش کر لیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا الزام اور ڈرامہ ہی ہوتا رہا ہے۔ امی صدمے سے چپ بیٹھی تھی۔ انہوں نے بڑے مان اور چاؤ کے ساتھ پھپھو کو رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو بڑی بہو کی نسبت زیادہ پیار کریں گی، مگر یہاں تو مسئلہ ہی الٹا تھا۔ بڑی بھابھی اور میرے بیچ اس طرح کا فرق بنا دیا گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ پھپھو کی سگی بہو ہیں اور جیسے ارسلان اور میں سوتیلے ہیں۔ شام بڑی بوجھل گزری۔ مجھ کو اس عورت کا انتظار تھا۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ بس مجھ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ میں اور اس بچے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جنات ہم دونوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اگلے دن صبح 10 بجے امی کو اس ہاسپٹل سے فون آیا جہاں پر میں ایڈمٹ تھی۔ ریسیپشن میں موجود خاتون نے امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کے بلڈ سیمپل لیے گئے تھے، ان کی رپورٹ بن چکی ہے۔ جب ہم نے لکھوائے گئے ایڈریس پر یہ اطلاع دی تو آپ کی بیٹی کی ساس نے کہا کہ یہ وہ رپورٹ لینے نہیں آئیں گی، تو آپ کا نمبر بھی کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ ضروری بات یہ بتانی ہے کہ آپ کی بیٹی کے خون کے نمونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی زہریلی دوائی دی جا رہی تھی، تو آپ اب اپنی بیٹی کے تفصیلی معائنے کے لیے ان کو دوبارہ لے آئیں تاکہ ماں اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ بات سن کر امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ امی نے بھائی اور ابو کو بھی یہ بات بتائی اور ان سے کہا کہ بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ ابو اور بھائی کو بہت سخت غصہ آیا۔ بھائی ابو کو ساتھ لے کر پہلے رپورٹ لے آئے، اس کے بعد ارسلان کو ویڈیو بنا کر رپورٹ بھیج دی۔ پھر چاچو کو بلوایا اور پھپھو کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر رپورٹ دکھائی اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون تھا وہ شخص جس نے یہ حرکت کی۔ یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ابو اور چاچو کے سامنے ہی پھپھو کو چانٹا دے مارا اور کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی احسان فراموش عورت ہو۔ تم ارسلان کی بیوی کو زہر دے رہی تھی۔ وہ ارسلان جو اس ساری دولت اور گھر بار کا وارث ہے، وہ ارسلان جس کی ماں نے تمہیں نہ صرف اپنی اولاد دی بلکہ اس کی دی ہوئی دولت شاید تمہاری زندگی ہی بدل گئی تھی، ورنہ کیا تھا ہم لوگوں کے پاس؟ اور اوپر سے تمہاری روز روز کی ناشکری ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا میں۔ وہ تو بھلا ہو جائے اس جنتی عورت کا جس نے اپنی مجبوری میں مجھ سے نکاح کیا، اور تم منافق عورت اس عورت سے سب کچھ ہتھیا بھی لیا، اور آخر میں جب وہ حادثاتی موت کا شکار ہوئی تو تم دنیا کے سامنے مظلوم بن کر اس کے بیٹے کو پالنے کا بہانہ کرنے لگی۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت۔
ابو اور چاچو حیرانی سے یہ بات سن رہے تھے کہ ارسلان پھپھو کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جب پنڈی گئے تھے پھپھو وہاں جاتے ہی امید سے ہو گئی تھی، کیونکہ 3 سال تک پھپھو پنڈی میں رہی تھی اور جس وقت واپس آئی تو ارسلان 2.25 سال کا تھا۔ ابو اور چاچو کو پہلی بار معلوم ہوا کہ پھپھا نے دوسری شادی بھی کی تھی اور ارسلان پھپھو کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب پھپھا نے کہا کہ میں اس بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا کہ ارسلان کی ماں اس دن سیڑھیوں سے گر کے مری تھی، کیونکہ صبح تو میں اس کو اچھا بھلا چھوڑ کے گیا تھا اور اس کی طبیعت ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ سیڑھیوں تک آتی۔ تم نے صرف میری بیوی کو ہی قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ میری اس اولاد کو بھی قتل کیا جو ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، اور میں بھی کتنا بے وقوف تھا کہ تمہارے رونے پیٹنے سے میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ شاہین حادثاتی موت نہیں مری بلکہ تمہاری ہی کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ پھپھو یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، واہ امجد صاحب، 21 سال بعد اب جان رہے ہیں کہ میں نے شاہین کو زبردستی سیڑھیوں تک لا کر اس کو دھکا دے کر مارا تھا۔ میرا مقصد صرف اس کی اولاد کو مارنا تھا، اس کو مارنا نہیں، مگر بدقسمتی سے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس بات کی وجہ سے مجھے اس کی جان لینا پڑی۔ ابو اور چاچو حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ابو نے غصے سے پھپھو سے پوچھا، جب ارسلان تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا تو تم نے کومل کا رشتہ کیسے کر لیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، آج سے تم ہمارے لیے مر گئی۔ تو پھپھو نے کہا کہ میں تمہاری بیوی سے شروع دن سے ہی نفرت کرتی ہوں۔ میں نے تمہاری بیٹی کے لیے بھی یہی سوچا تھا، جو حشر میں نے ارسلان کی ماں کا کیا تھا وہی حشر میں تمہاری بیٹی کا بھی کرتی، مگر اس روز غلطی سے میں تھوڑی زیادہ دوائی کومل کے دودھ میں ڈال بیٹھی اور وہ چکر کھا کر گر پڑی، ورنہ تم تو جان بھی نہیں پاتے تمہاری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ اور پھپھو اتنا کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ پھپھو کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ پھپھو ہنستے ہنستے بے ہوش ہو کر گر گئی، اور جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ پاگل پن کا دورہ ہے اور شاید مریض بہت عرصے سے بیمار تھا اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگا۔ بیماری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب یہ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ انہیں نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں۔ پھپھا نے چاچو اور ابو سے اس بارے میں پوچھا۔ چاچو تو روتے رہے، اور جبکہ ابو یہ کہہ کر میرا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بھائی صاحب آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، اگر ارسلان آپ کا بیٹا نہیں تھا تو آپ نے اس کی شادی خاندان میں ہی کیوں کی؟ میری بیٹی کی زندگی کا کیا مستقبل ہے؟ اور اگر وہ اکیلی ہوتی تو دوسری بات تھی، اب تو اس کے ساتھ ایک اور زندگی جڑ گئی ہے۔ پھپھا نے کہا کہ حارث بھائی، میری شادی بہت مجبوری کے حالات میں ہوئی تھی۔ میں جس مکان میں رینٹ پر رہتا تھا اس کی مکان مالکن اکیلی بیوہ خاتون تھی، صرف ایک بیٹی کے سوا ان کا کوئی نہیں تھا۔ وہ بیمار ہوئی اور اچانک فوت ہو گئیں۔ ان کی بیٹی شاہین بھری دنیا میں اکیلی تھی اور آپ کی بہن کی نظر ان کے گھر اور دکانوں پر تھی۔ آپ کو تو میرے حالات اچھی طرح معلوم تھے کہ میں تو کرایہ ادا کر کے مشکل سے گھر چلا سکتا تھا۔ یہ چال اس نے انسانی ہمدردی کی آڑ میں چلی اور زور زبردستی سے میری شادی کروا دی۔ شاہین کو یہ مطلب پرست عورت اپنی بہن کہتی تھی، اور اس کے مرنے پر اس کی اداکاری دیکھ کر میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکا کبھی کہ یہ اس کو قتل کر چکی ہے۔ ارسلان اس لیے بچ گیا کہ وہ کمزور تھا اور 2 ماہ تک نرسری میں رہا، اور پھر اس نے اچھا بننے کے لیے اس کو سگی ماں بن کر پالا۔ آج ارسلان مجھ سمیت کسی بہن بھائی پر یقین نہیں کرتا۔ آپ کی بہن کی ہر بات کو وہ آنکھیں بند کر کے آمین کہتا اور مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اجرت میں شادی بھی کروا دی اور اس کو بیرون ملک بھی بھیج دیا۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ شاہین کی جو بھی ملکیت ہے وہ میں اس کے نام کر دوں، کیونکہ شاہین نے اپنا سب نکاح کے بعد میرے نام کر دیا تھا۔ یہ ساری چال اس نے اتنی گہری رچی ہے کہ اگر کومل کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو یہ اس کو اسی خاموشی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ ساری باتیں سن کر ابو صدمے سے چور گھر لوٹ آئے۔ بھائی نے بھابھی اور امی کو سب کچھ بتا دیا۔ اب انتظار اس بات کا تھا کہ ارسلان اور میرے سسر کیا کرتے ہیں۔ میرا دل تو ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ گئی، اور اب میرا ارسلان سے بات کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ان کی آپس کی جو بھی کہانی تھی
میری قربانی دیکر کیا حاصل کرنا چاہتی تھی پھپھو؟ آج میں جن عورت سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے آتے ہی میں نے کہا مجھ کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی کھڑی مسکرائی اور بولی ضرور پوچھو۔ میں نے کہا آپ میری اور میرے بچے کی حفاظت کیوں کرتی ہیں؟ آپ کا ہم لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بچے کے باپ سے رشتہ ہے، ارسلان سے۔ ارسلان میری بہن کا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بہت غمزدہ ہو گئی اور بولی کہ میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکی، مگر اس کی قاتل کو جانے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس روز مزار پر میں نے تم سے خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس کی تو میں سمجھ گئی کہ تمہارا مجھ سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ تم میری بہن کے خاندان کے وارث کی ماں ہو۔ میری بہن کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تمہارے ذریعے سے یہ امید ہوئی کہ میں اپنے بھانجے کو سن اور دیکھ سکتی ہوں۔ ہمارے والد صاحب ایک جن تھے جبکہ ہماری ماں ایک انسان۔ قبیلے والے اس بات سے بے حد خفا تھے کہ بابا شموس نے ایک انسان سے شادی کر لی ہے، تو بابا کو انہوں نے اپنے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ بابا کی طلسماتی قوت بھی تقریباً ختم کر دی تھی اور وہ راول پنڈی کے ایک مکان میں رہنے لگے جہاں پر ان کو ایک عام انسان کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے ذرا ملتے جلتے نہیں تھے مگر ایک دکان کھول رکھی تھی۔ امی بھی اپنے تمام رشتہ داروں سے دور وہاں پر اکیلی رہتی تھی۔ ایسے میں ایک دشمن جن ابو کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ابو سے لڑتے لڑتے فوت ہو گئے مگر امی اور ہم دونوں بہنوں کو محفوظ کر گئے۔ امی کے کسی رشتہ دار سے امی کا رابطہ نہیں تھا تو امی نے ابو کی دکان کو کرائے پر دے کر ہم دونوں کو عام انسان کے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ شاہین کے پاس اس میں قوت تھی مگر اس کو اسے استعمال کرنا نہیں آتا تھا اور میں اس سے کافی چھوٹی تھی۔ ابھی شاہین 14 برس کی ہوئی اور میں صرف 9 برس کی تھی کہ میں نے ابو کے سامان میں سے ان کی ایک کتاب ڈھونڈ نکالی جس کو کھولتے ہی کوئی عجیب سی طاقت میرے جسم میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد جب امی اور شاہین کی نظر مجھ پر نہیں پڑتی تھی میں اکیلی بیٹھ کر اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتی رہتی۔ ایسے ہی ایک روز چھت پر اکیلی تھی کہ وہاں پر ابو کے خاندان کے افراد میں سے ایک ظاہر ہو گیا۔ اس نے مجھے شروع سے لے کر آخر تک ابو اور امی کی شادی اور پھر جنات سے ان کی دشمنی لڑائی کے بارے میں سب کچھ بتایا اور دکھایا بھی۔ اس وقت میری عمر 12 برس تھی اور شاہین 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شاہین 18 برس کی ہوتی اور اگر وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتی ہے اور عمل کرتی تو اس کے پاس ابو کی تمام قوتیں آ جاتی، مگر امی نہیں چاہتی تھی کہ شاہین ایک انسان کی بجائے جن بن جائے، اسی لیے امی نے ہم دونوں سے ہماری حقیقت بھی چھپا کر رکھی تھی۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ ابو کے دشمن نے ان کو کس بری طرح سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، تب سے میں دشمنوں سے بدلہ لینے کی خواہش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ابو کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی مجھ سے ملنے آتے اور میرے اندر جنات کی قوت بیدار ہوتی جا رہی تھی۔ چونکہ ہم لوگ جنات اور انسان سے پیدا ہوئے تھے اس لیے ہماری طاقت عام انسان اور عام جن کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ امی کو لگتا تھا کہ میں ضدی اور سرکش ہوتی جا رہی ہوں مگر ماں کی محبت میں مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ دوسری طرف رشتہ داروں کا زور بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنے شاہین آپا کو بھی اس کے اصل کے بارے میں بتا کر اس کو بھی تیار کروں کہ وہ انسانی دنیا چھوڑ کر ہماری اصلی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں کسی موقع کی تلاش میں تھی تو اتنے میں تمہارے سسر ہمارے گھر آئے، رشتہ دار بن کر رہنے کے لیے آ گئے۔ ہماری امی اب بیمار رہنے لگی تھی اس لیے انہوں نے سوچا کہ اچھی بات ہے گھر میں ایک فیملی رہنے لگ جائے۔ تمہاری پھپھو اور تمہارے سسر دیکھنے میں بھلے آدمی نظر آتے تھے اس لیے امی نے ان کو مکان رہنے کے لیے دے دیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر شاہین اور میں بھی بہت خوش ہوتے تھے اور جلد ہی شاہین آپا کی تمہاری پھپھو سے دوستی ہو گئی۔ لیکن اب ایک مسئلہ تھا کہ گھر میں شور شرابے کی وجہ سے میرے ابو کے رشتہ دار غصہ کرتے تھے۔ امی کو محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت کسی سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ امی اس چیز سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھے غصے اور پیار سے سمجھایا مگر میں یہ جانتی تھی کہ انسانی دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اور ہم تینوں ماں بیٹی بے سہارا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے خاندان کے پاس لوٹ جاؤں تو نہ سیدھا وہاں پر مجھے تمام رشتے ملیں گے بلکہ ایک ایسی طاقت بھی مل جائے گی جس سے میں اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی لے سکوں گی اور عام انسانوں کی طرح بھی نہیں رہوں گی۔
اور ایک طاقتور مخلوق بن جاؤں گی۔ طاقت کی بنا پر میں اپنے ابو کے قاتل سے بدلہ ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ ایک بار میری امی نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور نہایت غصے سے ابو کو سکھائے ہوئے طلسمی الفاظ دہرا کر ان سے کہنے لگی کہ جب آپ لوگوں نے مجھے اور میرے شوہر کو اپنی دنیا سے نکال دیا تھا تو اب آپ لوگ ہمیں ہماری دنیا میں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ امی کے کہے گئے الفاظ کی وجہ سے اس وقت میرے چچا جو وہاں موجود تھے ظاہر ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھابی جان، ہم تب مجبور تھے اور ہم ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے چھپ چھپ کر اس زمین پر آتے رہتے تھے۔ جس دن ہمارے بھائی کو دشمنوں نے حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس وقت بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ بھائی کی مدد کو پہنچ چکے تھے اور ہم نے ہر ممکن طریقے سے دشمن کے حملے کو روکنے کی کوشش کی، مگر بھائی چونکہ ہم سے ناراض تھے اس لیے انہوں نے غصے سے دشمن سے لڑنے کو اکیلے ہی ترجیح دی اور یوں ذرا سی دیر ہوئی اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جاتے سمے بھائی نے آپ کی اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو عمل کیا تھا وہ ہماری مدد سے ہی کیا تھا۔ امی کہنے لگی، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری بچیاں اپنے قبیلے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ ہم آپ کی ہر طرح سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ امی اس وقت غم میں تھی، اس لیے امی نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ جب میرے شوہر ہی نہیں رہے تو کون سا تعلق، کون سی رشتہ داری؟ آپ لوگ جانتے تھے کہ میں زمین پر بے سہارا ہوں اور اسی بات میں آپ کے بھائی پر گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے مجھے اپنا لیا تھا۔ اگر وہ اپنے قبیلے میں اپنی قوتوں کے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی دشمن ان کو مار نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری بچیاں دونوں میرے ساتھ ہیں، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شاہین کو اور سندس کو ان کے اصل کے بارے میں بتا کر ان سے رائے لیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ تب امی نے غصے میں شاہین باجی کو بھی بلایا اور مجھے بھی کہا کہ یا تو اپنی ماں کو چن لو اور یا پھر اپنے باپ کے خاندان کو۔ شاہین آپ بچوں کی امی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جہاں میری ماں رہے گی میں وہیں رہوں گی، اور اگر میری ماں نہیں چاہتی کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تو میں بھی یہی چاہوں گی۔ چچا نے آپا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ان کی بات رد کر دی، اور جبکہ میں بہت پہلے سے ہی اپنی آدھی طاقتیں بیدار کر چکی تھی تو چچا نے مجھے بھی پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے اپنے خاندان کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، امی کو بہت دکھ تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر انہوں نے مجھے روکا نہیں اور یوں میں ہمیشہ کے لیے اوقاف چلی گئی۔ محلے والوں کو لگتا تھا کہ مجھے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے یا میرا اغوا ہو گیا ہے۔ انہوں نے امی سے بھی اس بارے میں پوچھا تو امی نے یہی سب کو کہا، گھر سے باہر کھیلنے نکلی تھی اور پلٹ کر نہیں آئی، مجھے لگتا ہے کوئی اس کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میری جدائی کی وجہ سے امی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں اب اگر امی سے ملنے آتی بھی تھی تو امی ناراضگی میں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا مجھے کوئی عام انسان اب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کا اچانک انتقال ہوا تو شاہین آپا کو تمہاری پھپھو نے تمہارے سسر سے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ شاہین آپا مجھ کو اور میرے خاندان والوں کو امی کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے قسم دی کہ میں کبھی ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اس قسم کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی، اور دوسرا تھوڑی بہت طاقتیں تو ان کے پاس بھی تھی۔ انہوں نے گھر پہ ایسا عمل کیا کہ ہم جنات چاہ کر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں ارسلان کو محسوس تو کر پاتی تھی لیکن کبھی بھی نہ لون کا پتہ معلوم کر سکی اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے جا سکی۔ ارسلان کی تلاش میں بہت بار زمین پر آئی۔ شاہین آپا کی موت کن حالات میں ہوئی میں مکمل طور پر نہیں جان سکی، مگر میں بچپن سے ہی تمہاری پھپھو کو پسند نہیں کرتی تھی، اور میرے ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں تمہاری پھپھو میری بہن کی موت کی ذمہ دار ہے۔ اگر جب تک یہ لوگ اس گھر میں رہے تو میں مجبور رہی، میں اپنے بھانجے کو دیکھ پائی نہ مل پائی، اور پھر یہ لوگ وہاں سے راتوں رات سب کچھ بیچ کر کراچی آ گئے۔ جس مزار پر تمہاری امی تمہیں لے کر جاتی ہیں ہمارا خاندان اس مزار پر بہت عرصے سے حاضری دے رہا ہے۔ اس روز جب تم برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تو مجھے تمہارے وجود سے ایسی خوشبو آئی کہ جیسے میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ تم ماں بننے والی ہو
تو مجھے یہی احساس ہوا کہ تم ضرور ارسلان کی دلہن ہو، اور یوں میں تمہاری مہک سے مجبور ہو کر تمہارے اندر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم واقعی ارسلان کی دلہن ہو اور ارسلان اس ملک میں نہیں ہے۔ پھر تمہارے ذریعے ہی میں تمہاری پھپھو کے دماغ میں گئی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے ہی میری بہن کا قتل کیا ہے، اور تب بھی مجھے پتہ لگا کہ وہ تمہاری جان کی بھی دشمن بنی ہوئی ہے۔ تمہارے وجود میں تمہاری پھپھو کا پلایا ہوا زہر موجود تھا، جس کو کاٹنے کے لیے میں تمہیں ہر روز کوہکاف سے لائی گئی جڑی بیوٹیوں کا رس نکال کر دیتی تھی، جس سے نہ صرف تمہارا بچہ طاقتور ہوا بلکہ زہر کی وجہ سے جو اس کو نقصان پہنچا تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ تمہارے بچے میں ہماری خصوصیات ضرور آئیں گی، اور میری طرح ہی ارسلان بھی اگر چاہے تو وہ جنات کا روپ اختیار کر سکتا ہے۔ میں اب اس انتظار میں ہوں کہ کب تم ماں بنو اور ارسلان اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو میں اس کو اس کی حقیقت اور سچ کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ میں نے سندس خالہ کی تمام باتیں غور سے سنی اور خالہ سے کہا کہ ٹھیک ہے خالہ، جب بھی ارسلان آئے تو میں ضرور ان کو یہ سچ بتاؤں گی کہ ان کی ماں کی ایک بہن بھی ہے جو ان سے بہت محبت کرتی ہے، پھر آگے جو ان کا فیصلہ ہوگا۔ سندس خالہ بہت پیار سے مسکرائی اور انہوں نے بہت محبت کے ساتھ میرا گال سہلایا اور کہا کہ بیٹا تم مجھے میری اولاد کی طرح ہی محبوب ہو، جب کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو مجھے صرف ایک بار آواز دینا۔ میں نے اپنی بہن کو تو کھو دیا، مگر میں اپنے بھانجے اور اس کی بیوی اور آنے والے بچے کو کھونا ہرگز نہیں چاہتی۔ خالہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور بہت محبت کے ساتھ مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس میں اچانک امی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ امی کو لگا تھا کہ میں سو رہی ہوں۔ امی ہمیں دیکھ کر خوف کا شکار ہو گئی کہ میں کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، اور امی کو وہ وجود نظر نہیں آیا۔ امی نے یہ دیکھ کر ایک چیخ ماری اور وہیں پر گر پڑی۔ میں یہ دیکھ کر جلدی سے گئی اور میں نے امی کو اٹھایا۔ ذرا سی دیر میں بھابھی اور ابو امی کی چیخ سن کر میرے کمرے میں آ گئے۔ ابو نے امی کو اٹھا کر بستر پر ڈالا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ چیک کرنے کے بعد کہا کہ وہ کسی شدید صدمے کا شکار ہوئی ہیں۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہوئی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہوش میں آنے کے بعد سب گھر والوں کو بتا دیا تو گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں امی کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر ہمیں ضروری ہدایات اور میڈیسن دے کر چلا گیا۔ امی خوف سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب انہوں نے امی سے پوچھا کہ بیگم کیا بات ہے، آپ کی طبیعت اچانک خراب کیسے ہو گئی؟ آپ تو کومل کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی نا؟ امی نے ابو کی طرف دیکھ کر خوف زدہ انداز میں کہا۔ جب میں کمرے میں آئی تو کومل کسی سے باتیں کر رہی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کمرے میں سبز رنگ کا ایک بہت بڑے قد کا سایہ آگے بڑھ کر کومل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ امی ابھی بھی خوف کا شکار تھی۔ اب اس حوالے سے سب اپنی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ابو کے ساتھ اس وقت جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا، مگر امی کے سامنے ایسی ویسی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے ابو کو آ کر بتایا کہ ابو یہ کوئی سایہ وایا نہیں تھا بلکہ ارسلان کی خالہ ہیں۔ ابو ارسلان کی ماں اور خالہ جن اور انسان کی اولادیں ہیں۔ ابو حیرت سے تقریباً چیخ پڑے، کیا کہہ رہی ہو تم اپنے ہوش میں تو ہو نا؟ پہلے وہ سب اور اب یہ ایک اور نئی کہانی۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر بہت آرام سے ابو کو کہا کہ ابو آپ پریشان مت ہو، حقیقت کی طرف سے اگر بار بار نظریں پھیر لیں گے تو بہت زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوگی، لیکن اگر ایک بار بھی پوری حقیقت جان لیں تو پھر اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں نے ابو کو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے مگر خاموش ہو گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابو کچھ ایسا ویسا کریں گے۔ 2 دن بعد اب اپنے ساتھ ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے عامل کو لے آئے، مگر اس عامل کا حلیہ کہیں سے بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے ابو کو شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔ امی 2 دن سے بستر پر ہی تھی اور عامل نے آتے ہی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں موجود سرما اس کی بھوری آنکھوں کے ساتھ نہایت بدنما لگ رہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور پھر ابو سے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا۔ ابو پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس عامل نے اپنے تھیلے میں سے کوئی چیز نکال کر ابو کو دی۔ ابو نے وہ چیز مٹھی میں دبا کر میرے چاروں طرف ڈالنی شروع کر دی۔ ایسا کرتے ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا
और मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज झटके के साथ निकली हो। जब मैंने अपने सामने देखा तो सुंदस खाला बहुत गैर और गजब के साथ इधर से उधर हवा के दोष पर तैर रही थी। मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रही थी। आमिल ने अब जोर जोर से नामानूस जबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझको कुछ समझने की मोहलत ही नहीं मिली। भाभी अम्मी को भी वहीं पर ले आई थी। अम्मी के गले में एक धागा डाला, जिससे अम्मी की हालत थोड़ी बेहतर हो गई, जबकि मैं शदीद तकलीफ में थी। खाला ने बहुत खौफनाक आवाज में आमिल को ललकारा कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। उस पर आमिल जोर जोर से पढ़ने लगा। मैंने अपने दोनों हाथ अपनी नाव पर बांध लिए थे। खाला ने उसको वार्निंग दी, तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, वरना तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। खाला का गुस्से से बुरा हाल था। उनकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। जब आमिल पढ़ने से बाज नहीं आया तो अचानक कमरे में कांच टूटने जैसा शोर हुआ। मैंने देखा कि खाला का हाथ बहुत लंबा हुआ और उसने आमिल को पकड़कर हवा में उछाल दिया। वो आमिल जोरदार आवाज के साथ जमीन से उठकर टकराया। अब वो ये देखकर बहुत खौफजदा हो गए। और यही हाल अम्मी, भाभी और भाई का हुआ। आमिल नीचे पड़ा हुआ तकलीफ के साथ चिल्ला रहा था। इतनी देर में ही कमरे में 3 से 4 और वजूद चले आए, जिनको देखकर मेरे घर वालों का खौफ से बुरा हाल हो गया। अब खाला को सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे अब्बू पर था। अभी वो कोई सख्त अमल करने का सोच ही रही थी कि मैंने चीख कर खाला को आवाज दी, खाला प्लीज कुछ भी मत कीजिएगा। अब्बा इस सब हकीकत से अनजान है और उन्होंने किसी बुरी नीयत से ये सब नहीं किया। खाला ने हाथों से जोरदार हवा का गोला फेंका, जिसकी वजह से मेरे इर्द गिर्द हवा का वो काले रंग का पाउडर उड़ गया और खाला ने एक झटके की तरह आकर मुझको अपने बाजुओं में भर लिया। उन्होंने अपने हाथ को मेरी पेशानी पर रखकर मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका और मेरी तकलीफ एकदम से कम हो गई और वो मुझे सहारा देकर खड़ी हो गई। अब्बा थोड़ा थोड़ा अपने हवास में वापस आए और कहने लगे कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत चाहता हूँ। हमारी ला इल्मी में क्या से क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की जान प्यारी है। अरसलान जाने, अरसलान की माँ जाने और अरसलान का बाप जाने, मुझे अपनी बच्ची की आज़ादी चाहिए। पहले मेरी सगी बहन मेरी बच्ची की दुश्मन बनी और अब ये इस बच्चे को जन्म देगी तो मालूम नहीं इसको क्या क्या देखना पड़ेगा। ये मेरी इकलौती बेटी है। अगर मुझे अपनी जान देकर भी अपनी बेटी को इस सब से निकालना पड़े तो मैं जरूर निकालूंगा। उनकी ये बातें सुनकर खाला मुस्कुराने लगी और कहने लगी, भाई साहब, इस बच्चे की वजह से ही आज आपकी बेटी जिंदा है, तो फिर आप इतने खुदगर्ज क्यों बनते हैं कि एक बच्चे की जान के पीछे पड़ गए? क्या इस बच्चे से आपका कोई रिश्ता नहीं है? अब अब्बू परेशानी से कभी मुझे देख रहे थे और कभी बाकी घर वालों को, और फिर बोले कि आप ही बताएं कि क्या इंसान और गैर मरई मखलूक का क्या ताल्लुक हो सकता है? जो नुकसान आपने और आपकी बहन ने उठाया, कल को मेरी बच्ची भी इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान उठाएगी। मैं एक बाप होकर बताएं और क्या करूं? तो खाला ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं और मेरा पूरा खानदान आपकी बेटी की हिफाजत का जामिन है। बरसों पहले मैंने अपनी बहन को खोया और कभी अपने भांजे को भी नहीं देख पाई। हम लोग इतने सालों बाद आज मुझे मेरी बहन का बेटा और उसकी बीवी मिली है, तो मैं कैसे अपनी मोहब्बत पर काबू रख सकूं? क्या हम लोगों की कोई जज्बात और एहसासात नहीं होते? अब्बू खामोश रहे। भाभी हिम्मत करके सामने आई और कहा, आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं, और दूसरा हमें किस तरह यकीन हो कि आप हमारी बहन का भला चाहती हैं और आइंदा की जिंदगी में कोमल को आप लोगों की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो खाला ने कहा कि आप लोग जिस तरह चाहें अपनी तसल्ली कर लें। कोमल अब हमारा हिस्सा है, हम इसको अपने साथ हरगिज नहीं ले जाएंगे। अगर आप लोग इस बात के खौफ में मुब्तला हैं कि हम इन लोगों को आपसे जुदा कर देंगे, मगर आपको भी हमारा वजूद इनकी ज़िंदगी में कबूल करना होगा। फिर खाला ने कहा कि कल तक पाकिस्तान आ जाएगा अरसलान, उससे मिलकर अगर उसने ख्वाहिश जाहिर की तो मैं हमेशा के लिए कोमल और अरसलान से दूर चली जाऊंगी। लेकिन अगर उसने हमसे अपना रिश्ता कबूल किया तो आप लोगों को भी इसके फैसले का एहतराम करना होगा, और अगर मैं उन दोनों से दूर रही भी तो मुझे उनका ख्याल रखना है और उसके लिए सामने आना भी ज़रूरी नहीं है। अब्बू, भाभी और अम्मी अब कदरे मुतमईन थे। अब कल का इंतज़ार करना था कि अरसलान क्या फ़ैसला करता है। थोड़ी देर में हालात अपने मामूल पर आ गए। अगली सुबह एक रोशन दिन था। अरसलान शदीद गम और गुस्से के साथ पाकिस्तान आया। उसको लगा कि फुप्पो की यह हालत मेरी वजह से हुई है, मगर जब फुप्पा ने उसको तमाम हालात बताए
تو وہ بھی حیران اور پریشان بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ شام کو جب وہ مجھ سے ملنے آیا تب تک وہ صرف یہ جانتا تھا کہ میری پھپھو اس کی سگی ماں نہیں ہے اور اس کی سگی ماں کا قتل میری پھپھو نے کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے اور ہمارے بچے کو مارنے کی کوشش بھی پھپھو نے کی ہے، مگر وہ یہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب ارسلان میرے کمرے میں آیا تھا، میرے پاس عجیب و غریب اقسام کے پھل اور میوہ جات کا ڈھیر دیکھ کر پریشان بھی ہوا اور خوش بھی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے میری اور بچے کی خیریت معلوم کی تو میں نے اس کو کہا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا بات کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ ارسلان، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یار کومل، اب کیا پریشانی رہ گئی ہے، بولو کیا بتانا ہے۔ تو میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ یہ ساری باتیں سن کر ارسلان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ارسلان کہنے لگا، کومل تم مذاق کر رہی ہو نا؟ مسکرا کر ارسلان نے کہا، نہیں ارسلان، ہرگز نہیں، یہی ہماری حقیقت ہے اور تمہیں جلد سے جلد اس پر یقین کرنا ہوگا۔ سندس خالہ جو خاموشی کے ساتھ کھڑکی کے باہر موجود تھی، میرا اشارہ پاتے ہی ایک دم سے کھڑکی سے لہرا کر اندر چلی آئی۔ ارسلان اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے انہیں دیکھ کر ایک دم حیران اور پریشان ہو کر چلا اٹھا، کیا یہ سچ ہے؟ خالہ نے محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہاں میرے بیٹے، یہ سب سچ ہے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر ارسلان کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا کومل ارسلان ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کے لیے زمین پر رہیں گے یا پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر رہنا پسند کریں گے؟ اپنی رائے دیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا کومل کا بچہ حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں آنے والا ہے؟ کیا وہ نہایت طلسمی قوتوں کا مالک ہوگا یا ارسلان اپنی طاقتیں حاصل کر کے ایک مکمل جن کی زندگی گزارنا پسند کرے گا یا پھر زمین پر رہ کر اچھے کاموں کے ذریعے انسانوں کی مدد کرنا پسند کرے گا اپنی طاقتوں کے ذریعے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔